Assalamu alaikum viewers. I welcome you to lecture number 38 of your course Theory and Practice of Counseling. आपको मालूम है कि हम सबसे पहले पिछले लेक्चर को रिव्यू करते हैं और उसके बाद अगले लेक्चर का मुताला शुरू करते हैं. तो हस्बे मामूल पिछले लेक्चर के बारे में पहले बात करेंगे. In the previous lecture we talked about reality therapy. Reality therapy जैसा कि मैंने आपको बताया था कि it was developed by William Glasser in 1965. And basic theme and idea of this therapy or counseling approach is that people are able to decide for themselves and people are able to make choices in their life. और ये choices जो हैं वही उनके actions determine करते हैं. That is why the primary aim of the therapy is to make people responsible for their own choices. यानी लोगों को इस चीज की responsibility लेनी चाहिए कि they are capable to make choices in their life. क्योंकि जैसी वो चॉइसेस बनाएंगे जो भी उनकी चॉइस होगी लाइफ में वो उनके एक्शन को डिटरमिन करेगी. एंड देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर एज फार एज दिस पर्टिकुलर काउंसलिंग अप्रोच इज कंसर्न्ड एंड वी टॉक्ड अबाउट अ फ्यू इश्यूज दैट द बेसिक एम्फेसिस एंड गोल इज दैट पीपल आर मेड अवेयर व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ और जो वो चाहते हैं उसके मुताबिक फैसला करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को कबूल करनी पड़ती है. सो दे आर एबल टू ब्रिंग चेंज इन देयर लाइफ बाय देयर चॉइसेस. एंड देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट टू पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ नीड. वन इज फिजिकल नीड एंड द अदर इज साइकोलॉजिकल. फिजिकल नीड का ताल्लुक जो है वो अकॉर्डिंग टू विलियम ग्लेसर इज विद द ओल्ड ब्रेन, क्योंकि बॉडी जो है वो खुद ब खुद उसको उन नीड्स को पूरी करने की कोशिश करता है. फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग एंड सो ऑन. लेकिन साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं दे आर मच मोर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन बीइंग्स एंड दे आर रिलेटेड विद पर्पसफुल बिहेवियर. एंड सम ऑफ द साइकोलॉजिकल नीड्स आर नीड ऑफ फ्रीडम, लव यानी अटैचमेंट, और उसके अलावा जो है पीपल वांट टू एंजॉय देयर लाइफ, रिक्रिएशंस उनकी लाइफ में उनको इनके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं एंड सो ऑन. If you have certain psychological needs and everybody of course has a more or less different भी कह सकते हैं, similar भी हो सकती है एक दूसरे से needs लोगों की, तो वो जो needs होती हैं उनके साथ एक और need associated है and that is the need of identity. और need of identity जो है वो दो किस्म की हो सकती है, failure identity और success identity. ये दोनों किस्म की identities जो हैं उनकी बुनियाद आप ये समझ लें कि अकॉर्डिंग टू रियलिटी थेरेपी बचपन से ही पड़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द चाइल्ड इज बिटवीन 2 to 5 years ओल्ड, तो फिर उसका जो रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ होता है, सिबलिंग्स के साथ होता है और जो दोस्तों के साथ भी हो सकता है, उसका असर उसकी लाइफ पर पड़ता है. एंड द चाइल्ड डेवलप्स द आइडेंटिटी ऑफ ईदर फेलियर और सक्सेस. और सक्सेस की आइडेंटिटी कैसे डेवलप होगी? इफ द चाइल्ड विल have security, support and encouragement in her life. और उसके बाद जो है एक और टाइम पीरियड है that is between 5 to 10 years old, जबकि स्कूल में एसोसिएशंस कायम होती हैं and the child is given a number of tasks और उन पर जो उसको कैसे फीडबैक मिलती है that will also determine the development of either failure or success identity. And then we talked about different techniques that could be employed in reality therapy. सबसे बड़ी जो टेक्निक यूज होती है वो है टीचिंग की. और टीचिंग के हमने 3 लेवल्स का जिक्र किया था. अगर सिचुएशन कैसी होनी चाहिए कि टीचिंग जो है वो सही तरह से काउंसलर जो है वो क्लाइंट को इम्पार्ट कर सके. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट पॉजिटिवनेस दैट इज रिलेटेड विद कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव आउटकम्स. उन्हीं के बुनियाद उन्हीं को बनाकर तो फिर जो थेरेपी है वो उसके मुताबिक डिजाइन की जाती है. Another important technique was role playing, जो कि क्लाइंट और काउंसलर जो है वो मिलकर करते हैं. और जो क्लाइंट है उसके साथ जो काउंसलर है वो उसकी जिंदगी के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनमें से किसी का रूप जो है वो धार सकता है, उसके मुताबिक रोल प्ले कर सकता है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कुड बी डिस्कस देयर. और ये कोशिश की जाती है कि द क्लाइंट इज एम्पावर्ड टू आइडेंटिफाई हिज responsibility and then accordingly he could be able to make choices which could change his life.
اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور ٹیکنیکس ڈسکس کی تھی. فار ایگزامپل جب یہ رول پلئنگ ہوگی, جب اس کے علاوہ کنفرنٹیشن بھی ہو سکتی ہے, جیسا کہ جو کاؤنسلر ہے could confront client, جبکہ وہ ایسا بہیویئر کلائنٹ میں دیکھتا ہے that the client is not able to change himself, اور اس کے لیے موٹیویٹڈ بھی نہیں ہے, تو the counselor can confront the client. اور یہ کنفرنٹیشن اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح سے یوزلی جو ہے ہم نے باقی ٹیکنیکس میں اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے. اینڈ دین دا کاؤنسلر could also provide feedback about all those procedures اور ٹیکنیکس, اور جو کچھ تھراپی کے دوران ہو رہا ہے اس کے بارے میں فیڈ بیک بھی پرووائڈ کر سکتا ہے. اینڈ دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ WDEP سسٹم, دیٹ از ویری امپورٹنٹ ان ریئلٹی اپروچ ٹو کاؤنسلنگ. اب یہ ایکرونیم ہے کچھ ورڈز کا, جیسے W ہے کہ what does client want, کلائنٹ چاہتا کیا ہے, بیکاز ایک گول بھی تھراپی کی یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ what does client want. اور اس کے بعد دوسرا کوشچن یہ ہے D, so what is he doing, یا جو کچھ وہ کر رہا ہے کیا اس کے پلانڈ گولز کے مطابق ہے. اینڈ دین از E, which means evaluation, کہ وہ اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتا ہے اس کے اپنے ایکشنز کو کہ اور دے گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن اور ناٹ. اینڈ دا فائنل ون از پلاننگ, پھر آپ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو چینج یور لائف, آپ نے کیسے چینجز کرنی ہے اپنی چوائسیز میں, اور ایسی چوائسیز اڈاپٹ کی جائیں وچ کوڈ بی ہیلدی فار یور لائف, وچ کوڈ ہیو اے بیٹر آؤٹ کم فار یور لائف. اینڈ دین وی فائنلی ٹاکڈ اباؤٹ ایویلویشن آف ریئلٹی اپروچ. اور سب سے پہلے ہم نے اسٹرینگس ڈسکس کی تھی. اسٹرینگس میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ اپروچ کاؤنسلنگ کی جو ہے یہ ملٹیپل سچویشنز میں یوز ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ مختلف پاپولیشنز کے ساتھ بھی امپلوائے کی جا سکتی ہے. مختلف سچویشنز کا ہم نے ذکر کیا تھا, اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ یہ بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے یکساں طور پر مفید ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک پرابلم جو ریئلٹی اپروچ ٹو کاؤنسلنگ پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ریسٹرکٹڈ قسم کی اپروچ ہے, ان دیٹ سینس دیٹ اٹ ایمفسائزز جسٹ آن ہیئر اینڈ ناؤ, اور پاسٹ کو خاصا نظر انداز کرتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انکانشیس فورسز جو ہیں ان کی بھی خاص اہمیت تسلیم نہیں کرتے وہ لوگ جو کہ پریکٹس کرتے ہیں ریئلٹی تھراپی کو. سو دس واز آل واٹ وی ڈسکسڈ ان دا پریویس لیکچر. ٹوڈے وی ول ٹاک اباؤٹ ڈفرنٹ ٹاپک, لیکن اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا جو پچھلے ہم نے لیکچرز پڑھے ہیں ان سے ریلیٹڈ ایک چیز کی پریکٹس پہلے آپ کے ساتھ کروں گی, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ کچھ پچھلے لیکچرز میں ہم کون سی ٹیکنیکس کاؤنسلنگ کی پڑھ رہے تھے, یاد کیجئے. یس, وی ور اسٹڈنگ کوگنیٹو بیہیورل اپروچز ٹو کاؤنسلنگ. اس میں ہم نے سب سے پہلے کوگنیٹو اپروچز کا ذکر کیا تھا, اس کے بعد بیہیورل کا, اور کچھ مکس جو کوگنیٹو بیہیورل اپروچز جو ہیں ان کے بارے میں بات کی تھی. اب ایک بات میں نے آپ کو بہت پہلے لیکچرز میں بتائی تھی کہ جب بھی ہم کوئی اپروچ کی بات کریں گے, کسی تھیوریٹیکل فریم ورک کی بات کریں گے, تو ہم کسی کیس کے حوالے سے کیا کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک کیس کی بات کی تھی, یس, فرزانہ کا کیس. اور فرزانہ کا کیس آپ کو یاد ہوگا کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ اسی کیس کو لے کر آگے چلیں گے, کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر دفعہ پھر ہمیں یہ کیس کے جو حالات زندگی ہیں وہ آپ کو بتانے نہیں پڑیں گے, اینڈ یو کوڈ ریلیٹ دیٹ پرسنز لائف ہسٹری اینڈ پرابلمز ود دیٹ پرٹیکولر اپروچ وچ ول بی ڈسکسنگ فرام ٹائم ٹو ٹائم. تو فرزانہ کے کیس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوگنیٹو بیہیویئر تھیورسٹس یا کاؤنسلر جو ہیں وہ فرزانہ کے کیس کو ڈیل کریں تو وہ کیسے, کون سی ٹیکنیکس, اسسمنٹ کون سی کریں گے اور کون سی انٹروینشنز یوز کریں گے. تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بہت ساری اپروچز کا مطالعہ کیا ہے ایز فار ایز کوگنیٹو بیہیویئرل اپروچز آر کنسرنڈ, لیکن میں یہاں پر 3 پرٹیکولر تھیوریٹیکل فریم ورکس کے لحاظ سے فرزانہ کے کیس کو ڈیل کرنا چاہوں گی. ایک تو بیہیویئرل اپروچ ہے, دوسری ٹرانزیکشنل انالیسز ہے وچ از دا کوگنیٹو تھراپی, اینڈ دا تھرڈ ون از ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی. سو فرسٹ آف آل لیٹس ڈسکس فرزانہ's کیس اکارڈنگ ٹو بیہیویئرل پیراڈائم. اگر ایک کاؤنسلر جو کہ بیہیویئرل اپروچ کو ساتھ لے کر چل رہا ہے, فرزانہ کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے, تو وہ کون کون سی ٹیکنیکس یوز کرے گا. اب ہم بہت تفصیل سے بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے آج کے لیکچر کو بھی پڑھنا ہے, میں صرف یہاں پر ٹیکنیکس کا ذکر کروں گی کہ کون سی ٹیکنیکس وہ یوز کرنا چاہے گا یا چاہے گی. فرسٹ آف آل دا کاؤنسلر could ٹرائی پروگریسو ریلیکسیشن اور ریلیکسیشن ٹریننگ. اس کو ریلیکسیشن کی ٹریننگ دی جائے گی فرزانہ کو, سو دیٹ وہ گھر جا کے بھی اپنے آپ کو ریلیکس کر سکے.
اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بہت ساری فزیکل سمٹمز کا ذکر کیا تھا which were فرزانہ واز ایکسپیرینسنگ. تو ان فزیکل سمٹمز پر قابو پانے کے لیے، اینزائٹی پر قابو پانے کے لیے اور اپنے باڈی اور مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے پروگریسو ریلیکسیشن بھی یوز کی جا سکتی ہے، یا پھر ریلیکسیشن کی اور کوئی ٹیکنیکس بھی یوز کی جا سکتی ہے. ریلیکسیشن کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پروگریسو مسل ریلیکسیشن، آپ ایک ایک مسل کو باری باری ریلیکس کرتے ہیں، پروگریسولی کرتے ہیں. جیسے کہ آپ پاؤں سے شروع کر سکتے ہیں. سو یو میک یور فیٹ ریلیکسڈ، اور اس کے بعد پھر آپ اوپر ٹریول کرتے جاتے ہیں اور یہاں تک کندھوں تک پہنچ کے، اور اس کے بعد اپنے ہیڈ کو، اس کے ساتھ فیس کو، فور ہیڈ کو، پھر آپ آرمز کو، ہاتھوں کو ریلیکس کرتے ہیں. پھر اوور آل باڈی کی ریلیکسیشن کی مثال کے لیے کہتے ہیں کلائنٹ کو. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ کنٹراسٹ ساتھ یوز کرتے ہیں، اور وہ کنٹراسٹ کیسے ہے کہ پہلے کلائنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پرٹیکولر باڈی آرگن کو ٹینس کرنا ہے، لائک اکڑانا ہے اس طرح سے، جیسے کہ یہ میں مٹھی بھینچ رہی ہوں تو میں اس میں ٹینشن کریٹ کر رہی ہوں، اینڈ دین آئی ول سے ناؤ ریلیکس یور فنگرز اور ریلیکس یور ہینڈ. تو اب اس سے مجھے اندازہ یہ ہوگا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹینشن اینڈ ریلیکسیشن، اور اس سے بعض لوگ زیادہ بہتر طریقے سے ریلیکس ہو سکتے ہیں. بٹ اٹ ڈیپینڈز آن دا چوائس آف دا انڈیویجول کلائنٹ. یہ کاؤنسلر جو ہے وہ کلائنٹ کے ساتھ مل کر ڈسکور کرتا ہے کہ اس کی چوائس کیا ہے. ایک اور ریلیکسیشن کی ٹیکنیک ہے جس میں ڈایافرامیٹک ریلیکسیشن ہے، اور ڈایافرامیٹک ریلیکسیشن ڈایافرامیٹک بریدنگ کے ذریعے ہوتی ہے. یعنی آپ پیٹ میں ہوا بھرتے ہیں، اور یہ اس کو دیکھنے کے لیے کہ واقعی ہماری چیسٹ کی بجائے پیٹ میں ہی ہوا بھری جا رہی ہے، تو عام طور پر یہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ناف کے اوپر رکھ لیے جاتے ہیں، اوپر نیچے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیٹ جو ہے وہاں سے آپ کے ہاتھ اونچے ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ لمبی، یعنی کہ ہوا بھرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑی دیر تک ریٹین رکھتے ہیں اپنی اندر ہوا کو، جیسے کہ میں اس طرح سے کروں گی. یعنی پہلے میں بہت ساری ہوا بھر لوں گی تو میرا پیٹ سے میرے ہاتھ اوپر اٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد جب میں ہوا ریلیز کروں گی، چاہے آپ ناک سے کریں، منہ سے، تو اس کے بعد میرے ہاتھ جو ہے وہ اندر چلے جائیں گے، پیٹ اندر چلا جائے گا. سو یہ ڈایافرامیٹک جو بریدنگ ہے اس سے بہت اچھی ریلیکسیشن ہو جاتی ہے. Another technique could be behavioral rehearsal and role playing. Behavioral rehearsal اور role playing میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. Behavior rehearsal ہوگی assertiveness کے لیے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ فرزانہ was not able to assert herself in front of her family members. تو اس کو یہ ریہرسل کروائی جائے گی کہ sometime she could also be able to say no to other people، جبکہ وہ خود ایسا کرنا چاہ رہی ہو. رول پلئنگ میں بھی اسی طرح کی ایکسرسائزز جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں کاؤنسلر کی ہیلپ کے ساتھ. دوسری بات ہے سینسیبل ایٹنگ ہیبٹس، بیکاز شی واز ویری کانشیس اباؤٹ ہر ویٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ساتھ کھانا پینے کا بھی بہت شوق ہے. تو کس طرح سے سینسیبل ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں اس کے بارے میں ایک چارٹ بنایا جا سکتا ہے، کیسے اس نے چلنا ہے ان کے مطابق. شی کوڈ آلسو جوائن سم پروگرام، جیسے اگر اس کے حالات اجازت دیں، ٹائم اجازت دے، تو وہ کوئی جم جوائن کر سکتی ہے. جم نہیں جوائن کر سکتی تو گھر میں جو ہے وہ ایکسرسائزز کر سکتی ہے، واک کر سکتی ہے، اور اپنی فوڈ کو بھی ساتھ مینٹین رکھ سکتی ہے. Another technique could be ہوم ورک اسائنمنٹس. ہوم ورک اسائنمنٹ کے بغیر آپ کو پتا ہے بیہیورل تھراپی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک گھنٹے میں کاؤنسلر کے ساتھ کتنا کچھ پریکٹس کر سکتے ہیں. سو بہت ساری ٹیکنیکس جو ہیں اس کو گھر میں کرنی پڑیں گی. ون آف دا ایگزامپل از ریلیکسیشن. گھر میں صبح شام 10 منٹ کے لیے ریلیکسیشن ایکسرسائز کرے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹس اپنے آپ کو کہے، جو ہم REBT میں دیکھیں گے کہ اس کو کیسے کرنا چاہیے. اینڈ دین اندر ٹیکنیک کوڈ بی امیجری. امیجری میں یہ ہو سکتا ہے کہ شی کوڈ امیجن اینڈ ریکریٹ دا سچویشن وین شی واز کریٹیسائزڈ بائی فیملی فار ناٹ بینگ اے گڈ گرل، اور وہ یہ کوشش کرے کہ جو کچھ اس کریٹیسزم سے اس کے دل میں خیال پیدا ہوتے تھے برے، کہ جیسے کہ لو سیلف اسٹیم، سیلف ورتھ لیسنس، ان کو چینج کرنے کی کوشش کرے انٹو سم ادر فارم، جیسے کہ انٹو فیلنگز آف سورو، اور تھوڑا سا جیسے کہ اے پرسن از سیڈ. لیکن آپ سے بات ہوئی تھی کہ بعض اوقات ان اپروپریٹ اور اپروپریٹ فیلنگس ہوتی ہیں. اپروپریٹ وہ ہوتی ہیں جو کہ اسٹل یو کوڈ بی ایبل اینڈ یو کوڈ بی سیئنگ دیٹ یو آر سیڈ، لیکن وہ آپ کی پرسنالٹی پر بہت زیادہ برا اثر نہیں چھوڑتی،
کیونکہ ایسے اگر برے حالات ہوں تو ایوری باڈی کوڈ بیکم سیڈ. تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بھی اداس نہیں ہونا, بیکاز دس از ناٹ پاسبل اینڈ دس ول بی انلاجیکل ٹو بلیو. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اناپروپریٹ افیکٹ ہے وہ انسان پر طاری نہ ہو. مائلڈ قسم کا سورو, سیڈنس, ریگریٹ از آل رائٹ. اینڈ دین اٹ از آلسو پاسبل کہ وہ یہ کوشش کرے کہ وین شی از کریٹنگ دیٹ سچویشن, وین ہر فیملی واز کریٹیسائزنگ ہر, تو دین شی کوڈ بی چینجنگ اٹ انٹو سم positive image. Another technique could be psychoeducational adjuncts. Psychoeducational adjuncts could be reading of different pamphlets, listening to different cassettes, اور کچھ بھی ایسا مٹیریل جو کہ اس کو ڈفرینٹ ریسورسز پرووائڈ کرے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے. اس کے برعکس اگر ایک ایسا کاؤنسلر جو کہ ریشنل ایموٹیو تھراپی کو یوز کرتا ہے یا پھر ریشنل ایموٹیو تھراپی کے ساتھ بیہیورل اپروچز کو بھی یوز کرتا ہے, یعنی ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی کا استعمال کرتا ہے, تو وہ فرزانہ کے کیس کو کیسے ڈیل کرے گا؟ پہلے چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہی وڈ ٹرائی ٹو ڈسپیوٹ ہر irrational musts. I must do this. آپ نے دیکھا فرزانہ کی زندگی میں اس چیز کی بہت امپورٹنس تھی کہ یہ مجھے لازمی کرنا ہے, I must fulfill all the needs of my family. اور جس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں, اٹ از ویری اسینشیل کہ ٹو بی اے گڈ مدر, ٹو بی اے گڈ وائف, مجھے اپنے آپ کو ٹوٹلی آئی مسٹ سیکریفائز مائی سیلف. یہ مسٹ اور شوڈس جو ہیں وہ اس کی لائف میں سے کچھ تھوڑے سے نکالنے ہوں گے, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ اپنی لائف جس طرح سے وہ چاہتی ہے وہ نہیں گزار سکتی. Another technique could be do rational emotive imagery. یہ سملر ہے جیسے ہم نے پچھلی بات کی تھی کہ ریشنل ایموٹیو امیجری کی جا سکتی ہے امیجنیشن میں. You create several kinds of imagination. جیسے کوری has said کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو I would ask my client to imagine کہ وہ ایک ٹائم مشین میں چلی گئی ہے اور ٹائم مشین اس کو اس کے بچپن میں لے گئی ہے, اور بچپن میں وہ یہ کوشش کرے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں فیملی کے اس کو کیا کہہ رہے ہیں, اور وہ assert کرنے کی کوشش کرے کہ if someone is saying you are a bad girl, and she would assert, no, I am a good girl. I may have this problem, I may have this bad aspect of my life, but still I'm a good girl, and so on. اور آپ اس امیجری کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں into a positive one. Another technique could be do some shame attacking exercises. Shame attacking exercises اس طرح سے ہو سکتی ہیں کہ آپ, یہ ایک behavioral approach ہے زیادہ تر, لیکن اس کے ساتھ کچھ feelings بھی attached ہیں, اس لیے میں اس کی بات یہاں پر کر رہی ہوں, لیکن وہ بیہیویئر تھراپی میں بھی ایکولی افیکٹولی یوز ہوتی ہیں. یعنی ایسی ایکٹیویٹیز وچ آر شیمفل فار اے پرسن, جو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے, فرزانہ از آسکڈ ٹو انڈلج ان دوز ایکٹیویٹیز اینڈ ناٹ بی ashamed آف them. اب یہ تھنکنگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی. فار ایگزامپل, اف یو تھنکس دیٹ اف یو گوز ٹو جم, اگر اس کے حالات اکنامیکلی اجازت دیتے ہیں لیکن فیملی اجازت نہیں دے رہی, تو شی تھنکس اٹ از شیمفل فار ہر کہ وہ گھر چھوڑ کے ایک فارغ ٹائم میں جم جاتی ہے, تو وہ اس کو کرنے کی کوشش کر سکتی ہے, لیکن اپنی پچھلی گلٹ فیلنگز جو ہیں یا جن کو وہ شیم سمجھتی تھی وہ ان سے ان کو کٹ آف ہونا پڑے گا, سو دیٹ شی از ناٹ ashamed of that behavior which she previously was from. Another thing is that acceptance from the counselor will be very much a part of the counseling process. Another technique is role playing. Role playing دو طرح سے possible ہے. ایک تو رول پلئنگ یہ ہے کہ جو کاؤنسلر ہے وہ فرزانہ کے فادر کا رول پلے کرے کاؤنسلنگ سچویشن میں, اور فادر کا رول پلے کر کے وہ اس کو کرٹیسائز کرے جیسے کہ وہ بچپن میں کیا کرتا تھا, اور فرزانہ آگے سے assertively جواب دینے کی کوشش کرے which she never did. اور obviously ہمارے کلچر میں بچوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ ہمیں بڑوں کو جواب نہیں دینا چاہیے, لیکن بعض اوقات سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ the adults could be at fault at many things. تو اس وقت میں بھی children can say respectfully کہ what is their own opinion and how does that differ from their parents. ایک رول پلئنگ یہ ہو سکتی ہے کہ جو کاؤنسلر ہے وہ فرزانہ کے irrational beliefs کی طرح کے beliefs ایکسپریس کرے, جس میں بہت سارے oughts ہوں, musts ہوں, shoulds ہوں, اور ایسے بلیف وچ آر وائٹ اینڈ بلیک, اور جو ایبسلیوٹسٹک ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل پرفیکٹ حالت میں آپ کو چیز چاہیے,
I should be loved by everyone, I should not be criticized by everyone and so on. اس طرح کے beliefs جو ہیں وہ کاؤنسلر ایکسپریس کرے اور فرزانہ سے کہا جائے کہ if they do not seem logical تو you have to confront them. تو اب وہ کاؤنسلر کی جگہ لے کر بات کرے گی. Another technique could be create rational coping statements. جیسے کہ ایک اسٹیٹمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ I want to be a good wife and mother, but there is no harm if I enjoy my life also. اور اسی طرح کی بات اور بھی ہو سکتی ہے کہ I like to be a good mother and a good wife, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی زندگی کے اس ایمبیشن کو بھی پورا کرنا چاہتی ہوں اینڈ سو آن. اس کے برعکس ایک اگر ایسا کاؤنسلر فرزانہ کا علاج کرے گا جو کہ ٹرانزیکشنل انالیسز ماڈل کو ساتھ لے کر چل رہا ہے تو وہ فرزانہ کی ٹریٹمنٹ کس طرح سے کرے گا یہ دیکھتے ہیں. اب آپ کو ایک گراف دکھا رہی ہوں. اس گراف میں یہ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے فرزانہ کی جو ڈفرینٹ ایگو اسٹیٹس ہیں ان کو انالائز کرے گا. ایز یو نو دیٹ there are 3 ego states within one person according to transactional analysis. ایک تو ہے adult ego state, the second one is parent ego state and the third one is child ego state. اور فرزانہ کے کیس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایگو اسٹیٹ جو ہے وہ زیادہ فنکشنل ہے اور کون سی کم فنکشنل ہے. اس گراف میں دیکھیے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ فرزانہ از ویری لو ان free child ego state and as compared to that she is very high in adapted child. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم شی از کنفرمنگ ٹو وٹ ادر پیپل وانٹ فرام ہر. اسٹارٹنگ فرام دا بگننگ شی واز کنفرمنگ ٹو دا ڈیزائرز آف ہر پیرنٹس, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فیملی جس طرح سے چاہتی ہے وہ اس کے مطابق ایکٹ کر رہی ہے. اینڈ شی ڈزنٹ لیٹ ہر سیلف انجوائے اینڈ لیڈ ہر لائف ان دیٹ ڈائریکشن وچ شی ریئلی ڈیزائرز. سو اسی لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ فری چائلڈ جو ہے اس میں کم نظر آتا ہے, اس کے برعکس جو ہمیں اڈیپٹڈ چائلڈ زیادہ نظر آتا ہے. دوبارہ آپ گراف کو دیکھیے. دس از آلسو کلیئر دیٹ شی از آلسو لو ان کریٹیکل پیرنٹ وائل شی از ایوریج ان نرچرنگ پیرنٹ اینڈ اڈلٹ اسٹیٹ. تو کریٹیکل پیرنٹ میں وہ کس طرح سے کم ہے کہ شی یوزلی ٹیکس تھنگس فرام ادر پیپل, اور شی از دا ون ہو از ریڈی ٹو بی کریٹیسائزڈ, لیکن وہ دوسروں کو کریٹیسائز نہیں کر رہی. لیکن ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ شی ہیز اے ڈیزائر ٹو چینج ہر لائف سچویشن, دیٹ از وائی شی از سیکنگ تھراپی. تو اب ضرورت کس چیز کی ہے کہ اگر جو کاؤنسلر ٹرانزیکشنل انالیسس کو فالو کر رہا ہے تو کاؤنسلر یہ کوشش کرے گا کہ جو اس کی اڈلٹ ٹو اڈلٹ انٹریکشن ہے اس کو انکریز کرے وچ از کرنٹلی آن ایوریج, اور جو اس کی اڈیپٹڈ چائلڈ ہے اس فنکشننگ کو تھوڑا سا ریڈیوس کرنے کی کوشش کی جائے. سو ایز آئی سیڈ بیفور کہ ٹوڈے ول بی اسٹارٹنگ ا نیو سیکشن اور نیو ٹاپک. پہلے ہم نے ڈفرنٹ تھیوریٹیکل اپروچز کی بات کی. وی ٹاکڈ اباؤٹ افیکٹو اپروچز ٹو کاؤنسلنگ, وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ کوگنیٹو بہیویئرل اپروچز ٹو کاؤنسلنگ اینڈ سو آن. آج ہم ڈفرنٹ اسپیشلٹی ان کاؤنسلنگ کی بات کریں گے. وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پریکٹس اینڈ تھیوری آف کاؤنسلنگ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر کون کون سی اسپیشلٹیز جو ہیں وہ کاؤنسلنگ پریکٹس میں عمل میں آتی ہیں, اور کون کون سی اسپیشلٹیز ہیں جن کے مطابق لوگ ٹریننگ لے کر کلائنٹس کو سرو کرتے ہیں. اب بعض کلائنٹس کے بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. سملرلی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کلائنٹ کا ایک پرابلم ہو لیکن دوسرے کلائنٹس کے پرابلمز ان سے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. تو کچھ کاؤنسلر جو ہیں دے ہیو اے جنرل اپروچ. سو وٹ ایور پرابلمس دیئر کلائنٹس وڈ ہیو دے وڈ لائک ٹو ڈیل ود دیم. سو ملٹیپل پرابلمس کے ساتھ کاؤنسلر ڈیل کر سکتے ہیں. اس کے برعکس کچھ کاؤنسلرز جو ہیں وہ اپنی اورینٹیشن کے مطابق, اپنی ٹریننگ کے مطابق وہ ایکسپرٹیز میں یا ڈفرینٹ ایریاز میں کام کرنا چاہتے ہیں. سو اکارڈنگ ٹو دیئر انٹرسٹ, دیئر کوالیفیکیشن, دیئر ٹریننگ, دے وڈ لائک ٹو ڈیل ود اسپیسیفک کلائنٹس, اینڈ دیٹ از ہاؤ دیئر اسپیشلٹیز ول بی ڈیٹرمنڈ. Some people would like to work with families. Some people would like to work with groups who are not family. اور اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کپلز کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, اور اسی طرح کچھ ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں کام کرنا چاہیں گے, کچھ اسکول اور ایجوکیشن میں کام کرنا چاہیں گے. سو اٹ ڈپینڈز آن یور اورینٹیشن, یور انٹرسٹ اینڈ ٹریننگ. ٹوڈے ول ٹاک اباؤٹ گروپس ان کاؤنسلنگ. کاؤنسلنگ کی کون کون سی گروپ اپروچ ہیں جن کا آج کل استعمال زیادہ ہوتا ہے, آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں. سو لیٹس فرسٹ سی پلیس آف گروپس ان کاؤنسلنگ. گروپس کی اہمیت کیا ہے کاؤنسلنگ میں؟ گروپ کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں.
A group is defined as two or more people interacting together to achieve a goal for their mutual benefits. So, they are interacting with each other, that is one thing, and then they are working for mutual benefit. The purpose is not to benefit just one person who are interacting, लेकिन ग्रुप में जितने लोग हैं, चाहे वो 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं, तो उनके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम किया जाता है. इसीलिए आमतौर पर यह देखा गया है कि ग्रुप्स ऐसे लिए जाएंगे जिनके एक जैसे प्रॉब्लम्स हों. पीपल हु वुड हैव सिमिलर ग्रुप्स, दे वुड बी कंबाइंड इन अ ग्रुप, ताकि उन सब के मसाइल या उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट के मुताबिक काम किया जा सके. ग्रुप्स डिफर इन पर्पस, कॉम्पोजिशन एंड लेंथ, बट दे ऑल इन्वॉल्व वर्क. अब ये जो वर्क है, अकॉर्डिंग टू गेट्सा, who maintained that in 1989, work is described as the dynamic interaction between collections of individuals for prevention or remediation of difficulties or for the enhancement of personal growth or enrichment. अब इसमें 3 चीजें हैं. एक तो ये है that is an interaction between a collection of individuals. That is how a group will be formed. दूसरी बात ये है कि the group will work for preventing a problem. आपने एक ऐसा ग्रुप, सपोर्ट ग्रुप बनाया है जिसमें आप ये चाहते हैं कि लोग जो हैं वो जनरली लाइफ में हैप्पी रहें और उनको प्रिवेंट किया जाए किसी किस्म की फर्दर प्रॉब्लम से. जैसे कि हो सकता है कि व्हेन यू आर नियर टू रिटायरमेंट, तो यू एंड अदर पीपल हु आर इन दैट सेम एज मे बी फीलिंग के एक लाइफ में वर्थलेसनेस सी आ गई है और वो अगले फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए एक ग्रुप फॉर्म कर लें. ग्रुप्स किस तरह के हो सकते हैं ये तो हम आगे चल के बात करेंगे. सो वन पर्पस कुड बी प्रिवेंशन और रिमेडिएशन ऑफ डिफिकल्टीज. सो देयर इज अ प्रॉब्लम, लेकिन आप उस डिफिकल्टी को दूर करना चाहते हैं, ये भी पॉसिबल है प्रिवेंशन के साथ. एंड द थर्ड थिंग कुड बी दैट यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन यू वांट टू एनहांस योर पॉजिटिव वेल बीइंग, यू वांट टू वर्क फॉर योर पर्सनल ग्रोथ एंड एनरिचमेंट. When I was staying in USA, तो मैंने देखा कि वहां पर इतने ज्यादा पर्सनल ग्रोथ ग्रुप्स बने हुए हैं और वो जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो हैं वो प्रोफेशनल काउंसलर्स ही डील करें. लोगों ने खुद भी बनाए हुए हैं और उसमें कभी वो मुख्तलिफ लोगों को इनवाइट कर लेते थे. तो पर्पस ये था कि दे वांटेड टू अचीव मोर फ्रॉम देयर लाइफ, दे वांटेड टू कीप अ लाइफ विच इज फुल ऑफ मीनिंग, which has greater understanding of life in itself, और जिसमें आपको ज्यादा जिंदगी का मकसद नजर आता है. So if you are working for your personal growth and enrichment, तो तब भी आप एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं. तो ये सब चीजों की बात जो हम कर रहे हैं वो इस रेफरेंस में है कि वर्क, और वर्क से मुराद ये मुख्तलिफ सूरत हाल हो सकती हैं. अगला सवाल ये है कि when, where and with whom to use groups. तो पहली बात तो है when. कौन सी सिचुएशंस में ग्रुप काउंसलिंग ज्यादा इफेक्टिव रहती है. एक बात तो ये है कि ऐसी सिचुएशन जब आपके पास टाइम कम होता है, क्लाइंट ज्यादा होते हैं. दूसरी बात होती है कि जब आपको ये लगता है कि एक दूसरे से लोग जो है वो ज्यादा सीख सकेंगे, सो दैट पीपल वुड लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड दे विल गेट सोशल एंड इंटरपर्सनल सपोर्ट फ्रॉम अदर पीपल विथ whom दे विल बी इंटरैक्टिंग. तो ऐसी सिचुएशन में आप ग्रुप थेरेपी का यूज करते हैं. एक और बात यह है कि वेयर, कहां पर होनी चाहिए, एट अ पीसफुल प्लेस. वैसे तो काउंसलिंग जैसे कि मैंने पहले एक दफा कहा था कि हर जगह हो सकती है. क्राइसिस इंटरवेंशन जब आप करते हैं तो ये सड़क पर भी हो सकती है, लेकिन आइडियल सिचुएशन जो है वो काउंसलिंग के लिए ये कौन सी है, वो ये है कि द रूम शुड बी क्वाइट. और जो हमने सारी फिजिकल सेटिंग की पहले लेक्चर्स में बात की है वो सारी यहां अप्लाई करती हैं. अगली बात ये है कि विद हुम. तो ग्रुप्स जो हैं वो बच्चों के साथ भी हो सकते हैं, बड़ों के साथ भी हो सकते हैं, और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि किन किन प्रॉब्लम्स के लिए हो सकते हैं. इट कुड बी फॉर एडोलेसेंट्स हु आर फीलिंग स्ट्रेस एंड स्टॉर्म इन देयर लाइफ. इट कुड बी फॉर दोज पीपल आल्सो हु आर नियरिंग रिटायरमेंट एंड एज आई सेड बिफोर दे आर थिंकिंग दैट देयर इज अ वर्थलेसनेस और उसका एलिमेंट जो है उनकी लाइफ में आ रहा है. प्रॉब्लम होता है जब लोगों को एक जैसे मसाइल का सामना हो. इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि देयर कुड बी सम बैटर्ड वुमेन ग्रुप. कोई रेप विक्टिम्स को आपने इकट्ठा किया है एक जगह और आप उनको एजुकेट करना चाहते हैं सो दैट दे वुड हैव अ बेटर डिफेंस अगेंस्ट देयर नेगेटिव फीलिंग्स. ये भी हो सकता है कि कोई अर्थक्वेक विक्टिम्स हों, किसी और डिजास्टर के विक्टिम्स हों, और आप
ان سب کے ساتھ اکٹھے بات کرنا چاہتے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپل ہو آر ہیونگ اینڈ دا پرابلم آف سبسٹینس ابیوز، آپ ان کو اکٹھا لے کر ایک گروپ کا آغاز کرتے ہیں. سو گروپس کین بی اسٹیبلشڈ ایٹ ویریس پلیسز with different age groups. The next thing is that what are the benefits of groups? Why we are having group instead of individual therapy? جبکہ انڈیویجول تھراپی کی یا کاؤنسلنگ کی تو بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ 1-to-1 ریلیشن شپ ہے اور آپ ایک شخص پر زیادہ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں. تو why there is a need for group counseling? So the reason is that sometime you have less time, less resources, تو اس صورتحال میں گروپس ہی افیکٹو ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو جب ہم ہسٹری پڑھ رہے تھے کاؤنسلنگ کی تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب ورلڈ وار 1 اور اس کے بعد ورلڈ وار 2 ہوئی تو اٹ واز اے گریٹ نیڈ دیٹ پیپل کوڈ بی اسیسڈ ایٹ دا سیم ٹائم، کیونکہ پرابلم میں زیادہ لوگ گرفتار تھے اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی اس وقت اتنے زیادہ بننے ہی شروع ہوئے تھے اور کاؤنسلرز اور کلینکل سائیکولوجسٹ بہت کم تھے. سو وین دیر از لیس ٹائم مور پیپل اینڈ وین یو تھنک دیٹ پیپل کوڈ بینیفٹ فرام ایچ ادر، تو پھر اس سلسلے میں گروپس جو ہیں وہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی میں یہ سمجھتی ہوں کہ گروپ کی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یو گیٹ سپورٹ فرام ادر پیپل ود ہوم یو آر انٹریکٹنگ. اف یو آر ورکنگ ان انڈیویجل کاؤنسلنگ سیشن تو یو گیٹ سپورٹ فرام یور کاؤنسلر اور اس کے ساتھ انکنڈیشن پازیٹیو ریگارڈ. لیکن جب آپ 8-10 لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں یو لسن ٹو ادر پیپلز ایکسپیرئنس اور آپ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ انکنڈیشن پازیٹیو ریگارڈ سب کلائنٹ سے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ شروع میں ہی مینشن کر دیا جاتا ہے کہ وی آر ناٹ کریٹیسائزنگ ایچ ادر. تو جب یہ بات واضح کر دی جاتی ہے تو پھر سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اسی طرح سے ایکسپٹ کرتے ہیں جس طرح وہ ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، بہت سارا ٹائم سیو ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو ایک ہی وقت میں ڈیل کر لیتے ہیں اور پھر بہت سارے مسائل کا بہتر حل بعض اوقات گروپ کاؤنسلنگ میں ملتا ہے. بٹ دیٹ ڈیپینڈز آن دی پرابلم. جیسے کہ سبسٹینس ابیوز میں بہت زیادہ گروپس کا یوز ہوتا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سنتے ہیں. فار ایگزامپل ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایک ڈرگ لینا کیوں شروع کی، پہلے تو میں بالکل ٹھیک تھا، میں کچھ نہیں لیتا. دوسرا شخص کہتا ہے میرے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوا تھا کہ میں نے ڈرگ بھی اسی وجہ سے شروع کی تھی. ایک کہتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ٹیکنیک جب سے میں یوز کر رہا ہوں ڈرگ چھوڑنے کے لیے تو یہ میرے پہ زیادہ افیکٹو ہے. تو باقی کہتے ہیں کہ اچھا یہ اس پر زیادہ افیکٹو ہے تو وی کین آلسو ٹرائی دیٹ. سو یو گیٹ ایموشنل سپورٹ فرام ادر گروپ ممبرز اور اس سے آپ کے لرننگ کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. دا نیکسٹ تھنگ از کہ اگر فوائد ہیں تو کچھ لمیٹیشنز بھی تو ہیں گروپ کاؤنسلنگ کی. سو واٹ آر دا لمیٹیشنز؟ ون آف دا میجر لمیٹیشن از دیٹ سم ٹائم ان اے گروپ سچویشن پیپل ڈو ناٹ سیلف ڈسکلوز. اور ہمارے کلچر میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سب کے سامنے ہم اپنے بارے میں بتانا نہیں چاہتے بیکاز وی آر بیسیکلی اے شیمڈ بیسڈ سوسائٹی. ہماری جو سوسائٹی ہے دیٹ از بیسڈ آن دس فلاسفی کہ اگر ہم نے کوئی اپنی ایسی کر دی جو کہ ہماری فیملی کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے تو یہ بہت بری بات ہے. اس کے لیے ہمیں کریٹیسائز بھی کیا جاتا ہے. سو وی بلانگ ٹو اے شیم بیسڈ سوسائٹی اور اس سے اپنی فیملی کو بچانے کے لیے ہم عام طور پر اپنے خیالات کا بہت زیادہ اظہار نہیں کرتے اور ویسے بھی ہمیں بہت زیادہ ایکسپریشن کی عادت نہیں ہے. The people who are living in Western society, they are used to of that. تو جس طرح سے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں ہم اس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتے اور نہیں کر پاتے. تو ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ پیپل آر ناٹ ایبل ٹو سیٹ ڈسکلوز. بہت سی باتیں جو ہیں وہ اپنے بارے میں بتائیں گے ہی نہیں تو گروپ چلے گا کیسے؟ گروپ جو ہے اس کی بنیاد آنیسٹی پر پڑتی ہے. آپ آنیسٹلی اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں کوئی ایسی بس اسی طرح کی بات ہے میری زندگی میں بھی اور سو آن. میں نے یہ پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب کبھی ایک ایسے چھوٹا سا گروپ ہو اور میں اسٹوڈنٹس ہوں یا کوئی اور لوگ ہو تو میں ان سے کہیں کہ چلیں ہم اپنی لائف کا یہ فلاں واقعہ یا اس سے ملتا جلتا واقعہ شیئر کرتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری زندگی میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں. آپ کسی نے ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن آپ بھلا سکے ہوں اور جس نے آپ کو بہت ٹارچر کیا ہو، اگر اس میں کوئی ریلیشن شپس انوالو ہیں، کسی کا نام شامل ہے، کسی شخص کی بات ایسی جو کہ ہم کسی کو بتانا چاہتے ہیں، لوگ انکار کر دیں گے اس کا ذکر کرنے سے. لوگ کہیں گے کہ نہیں ہماری زندگی میں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے بارے میں تو نہیں اپنی فرینڈ کے بارے میں بات ہوں کہ یہ بات ہوا لیکن کبھی نہیں ہوتا کہ بٹ اباؤٹ فرینڈس. سو اٹس ا میجر پرابلم ان دی ڈسکشن آف گروپس. دوسری بات یہ ہے کہ سم ٹائم گروپ تھنک از ڈیولپڈ ان سچویشن آف گروپ. گروپ تھنک کیا ہوتی ہے؟ یو ہیو دیٹ آئیڈیا آف یور بینگ ویری
پارٹفل. آپ اپنے گروپ کے بارے میں ایک نارم ڈیولپ کر لیتے ہیں جو کہ ایک بلیف ہوتا ہے اباؤٹ یور بی سپیریئر. یہ ہو سکتا ہے کہ دیٹ بی اے اسٹیل آئیڈیا اباؤٹ دی ایفیکٹونیس آف یور گروپ. گروپ تھنک جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی بہت زیادہ کوئی کے بعد پیدا ہو سکتی ہے اور اس سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوگی. دیٹ یو آر سپیریئر گروپ ناٹ اینڈ بی کرٹیسائزڈ. آپ کے اندر ایسے نارم پیدا ہوتے ہیں جو باقی لوگوں سے ڈفرنٹ ہوں. ایک تیسرا پرابلم جو پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سم پیپل who may not have gone through developmental stages properly, so they could be projecting toward other people. تو جو اپنے بارے میں بات کرتے ہیں وہ دوسروں کی طرف ڈلیوری جو ہے وہ کرنا شروع کرتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ میں ایک انیزینس پیدا ہو جاتی ہے. And the final problem is that it is really difficult that you find suitable time for all group members. سارے لوگ متفق ہو جائیں کہ ہم اس دن جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں اور تھیراپی لے لیں. تو جہاں تک گروپ کے فوائد بہت سارے ہیں تو پرابلمس نہیں ہیں, لیکن میں یہ دیکھ پڑتا ہے کہ کون سی سچویشن ہے جس میں گروپس کا استعمال زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے اور اگر انڈیویجول اپروچ یوز کریں گے تو وہاں پر اس سچویشن میں خاص ضرورت نہیں ہے. تو ایسے صورت پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر فوائد زیادہ ہیں نقصانات سے تو گروپ اپروچ جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں. Now look at brief history of groups. بہت بریف ہسٹری کی بات کروں گی. Actually J.L. Morillo was pioneer in Vienna in early 1900s and 1925 introducing psychodrama to USA. اس سے پہلے جو تھے وہ in early 20th century انفارمل قسم کے گروپ تھے, لیکن فارمل گروپ تھراپی کا آغاز نہیں ہوا. تو انفارمل گروپ سے ان کی بھی ابھی ہسٹورک اور ٹریڈیشنل گروپس جو ہیں ان کی بھی تھوڑی بات کروں گی, لیکن جو ایکچوئل پروفیشنل گروپ کاؤنسلنگ میتھڈ ہے اس کا آغاز جو ہے سائیکوڈراما سے ہوا ہے اور مورینو نے اس کو گروپ تھراپی کا نام دیا. And then after World War the group work was increased in popularity and I also discussed before کہ گروپ تھراپی کا آغاز کیوں زیادہ World War II کے آتا ہے because so many people who were disturbed by the Holocaust of war اور ان کو بہت سارے emotional اور psychological problems تھے اور emotional اور psychological problems کو deal کرنے کے لیے mental health professionals تھے. So that is why people were treated and dealt with in group situation. The next thing is what is the role of the counselor who is working with groups. First thing is the first task is to create and maintain a group. اب ایک گروپ بنانا کیسے ہے, that is first question. Usually group is created with some purpose in mind. آپ گروپ کیوں کریٹ کر رہے ہیں, کیا وہ دوسرے سے بینیفٹ حاصل کریں گے لوگ, تو ان کا ایک ہی جیسا مسئلہ ہے. Usually ہم یہ کرتے ہیں کہ the group should be quite homogeneous as far as the problem is concerned. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ group should be homogeneous as far as their status and their age is concerned. Usually جو ہے اگر بہت heterogeneous ہو, جیسے آپ نے ایک سائڈ پر تو امپلائیز لے لیے ہیں جو کہ ہائی اسٹیٹس کا اور دوسری سائڈ جونیئر اسٹاف لے لیا ہوا ہے جو انڈر کام رہا ہے, تو یہاں پر اتنے گروپ نہیں ہوگا کیونکہ ان میں سائڈ ڈفرنٹ ہوں گے. People are different in status, they may not form a good group unless there is a logic or rationale for forming such a group. دوسری بات یہ ہے کہ people should be similar in age more or less. اب بچوں بڑوں کو کمائی نہیں کرتے, ایڈولسنٹ کا گروپ اپنا ہی ہونا چاہیے اور پیرنٹس کا گروپ جو ہے وہ اپنا ہونا چاہیے. تو پیپل وہ ڈفرنٹ ایجز کو فارم ڈفرنٹ گروپس اور فارم کرنے میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ کہ کاؤنسلر جو ہے کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے دیٹ پرسن سوٹڈ فار مائی گروپ. ایک چیز ہے ڈیموگرافک ڈیٹا, اس کے مطابق وہ شخص گروپ میں فٹ ہو رہا ہے. دوسری چیز ہے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یوزلی فرسٹ کاؤنسلر کین کنڈکٹ ان ڈیپتھ انٹرویو. اور ان ڈیپتھ سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ اس کی جو ہے وہ اسسمنٹ شروع کر دے اور اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیٹیل انٹیک انٹرویو لیں اور اس سے پھر آپ اسیس کر لیں کہ دیٹ پرسن از سوٹیبل فار پارٹیسپیٹنگ ان دیٹ پرٹیکولر گروپ اور ناٹ. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلے گروپ جو ہے وہ کسی ریشنل کو سامنے کر بنایا جائے. اینڈ سیکنڈ تھنگ از مینٹین دیٹ گروپ. مینٹین رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سرٹن گروپ گراؤنڈ رولز آر اسٹیبلشڈ اینڈ دین نارمز آف دا گروپ آر اسٹیبلشڈ. آپ پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ چل رہا ہے اس میں سب کی رسپیکٹ کرنی ہے. یہاں تو پرابلم ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اٹ شوڈ ناٹ گو آؤٹ یا آپ نے باہر ڈسکلوز نہیں کرنا. I remember I was being some counseling training in UK تو جو پہلا لیسن تھا کاؤنسلر کا کلاس میں اسی پر تھا, صرف اسی چیز کا. And they were called, all those rules were called group ground rules. ہم یہ کہا کہ آپ جو کچھ ڈسکس کر رہے ہیں, جو بھی لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں, بہت ساری رول پلے کرنی ہے, آپ نے باہر کے لوگوں کو ڈسکس نہیں کرنی because that is your ethical responsibility. And when he said you are accepting this, تو پھر گروپ کا آغاز ہوا. تو کسی بھی ٹریننگ سے پہلے بھی آپ کو یہ بات تعلیم ہے. تو جب ایک گروپ کا آغاز کیا جاتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کسی کی ذات پر اٹیک نہیں کرنا. You can express your opinion, that can be different from your point of view. آپ کے پوائنٹ آف ویو سے اس شخص کا ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, لیکن آپ نے اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا. You can express your ideas. اس پہ کوئی پابندی ہے. You are free to express your ideas, but you are not criticizing ideas of other group members. So آپ مینٹین کرنے کے لیے ایک گروپ ضروری ہے کہ گروپ ممبرس ہیں ایک ٹرسٹ کی کنڈیشن پیدا کی جائے. اور اگر وہ ٹرسٹ اسٹیبلش نہیں ہوتا تو پھر تو گروپ فارم ہی نہیں رہ سکتا. بعد میں تو یہ ہوتا ہے 2-3 دن گزرنے کے بعد جو گروپ ہے وہ بڑی ایک فیملی کی سچویشن بن جاتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا لگتا ہے کام کرنا اور شیئر کرنا. لیکن اگر ٹرسٹ اسٹیبلش ہو چکا ہو پھر. دا سیکنڈ تھنگ از کلچر بلڈنگ. یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ پہلے گروپ لے لیتے ہیں, گروپ کے لوگ سلیکٹ کر لیے اور ان کو رولز بتائے اور ان کو ایک گروپ کے نارمز کیا. دیز آر دا نارمز آف دس گروپ. How you will be interacting with each other. You are not criticizing other people. What is expected from different group members? You will provide feedback when other person says something. اور پھر آپ کی feedback بھی مانگی جائے گی and so on. Another thing is that you try to develop the activating and processing in the feedback on the interaction that you examine in the group situation. And then you learn from that interaction. So this is also very important. تو کاؤنسلر کا یہ کام ہے کہ وہ اس لرننگ میں بھی ہیلپ کرے اور پھر کیسے ہر گروپ ممبر نے فیڈ بیک دوسرے کو پرووائڈ کرنی ہے اس میں بھی ان کو ہیلپ کرے. کیونکہ جب گروپ بنایا جاتا ہے تو شروع میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا کرنا ہے ہم نے, اور ہر کوئی شائع بیٹھا ہوتا ہے. تو یہاں پر کاؤنسلر کا کام ہوتا ہے کہ وہ شائعنس کو گریجولی دور کرے
اور ہر ایک کو انوالومنٹ کا موقع دیا جائے. سو دس واز دا رول آف دا کاؤنسلر. ناؤ آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ٹائپس آف گروپس. کون کون سی گروپس کی ٹائپس ہوتی ہیں, لیٹس سی دیٹ. دا فرسٹ ون از گائیڈنس سائیکو ایجوکیشنل گروپس. گائیڈنس اور سائیکو ایجوکیشنل گروپس کون سے ہوتے ہیں؟ نام سے پتا چل رہا ہے کہ یو آر پرووائڈنگ سائیکو ایجوکیشن. عام طور پر یہ تھریٹنگ قسم کی سچویشن میں وین گائیڈنس از ریکوائرڈ, وین ایجوکیشن از ریکوائرڈ فرام کاؤنسلر, کوئی امپورٹنٹ شخص آپ کو کوئی گائیڈنس دے, کوئی ایجوکیشن پرووائڈ کرے, اور وہ تھریٹنگ سچویشن اس طرح کی ہو سکتی ہیں کہ جو گروپ ہو سکتا ہے وہ ایڈز وکٹمز کا ہو سکتا ہے. تو ان کو انفارمیشن دی جائے کہ ایڈز کیا ہے, یہ کیسے پھیلتی ہے, اور اب آپ نے اپنی لائف میں کیا کرنا ہے, آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کی جائے. اور اس طرح کے بہت سارے کامن مسائل ہوتے ہیں جن میں ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے کہ پیرنٹس آف اسکیزوفرینک فیملیز. اب وہ تو ایک نارمل گروپ ہے جن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں. سو کاؤنسلر جو ہے ول پرووائڈ انفارمیشن اینڈ گائیڈنس ٹو اسکیزوفرینک فیملیز کہ انہوں نے اپنا جو ہے بہیویئر کلائنٹ کے ساتھ یا جو پیشنٹ ہے اسکیزوفرینیا کا, اس کے ساتھ کیسا رکھنا ہے. سملرلی موڈ ڈس آرڈر فیملی گروپس ہوتے ہیں, یعنی جن پیشنٹس کو موڈ ڈس آرڈر ہو, ان کے جو پیرنٹس ہیں یا پھر ان کے اسپاؤسز ہیں, ان کو آپ ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیئر کلائنٹ, ود دیئر فیملی ممبر. دا سیکنڈ ون از کاؤنسلنگ اور انٹرپرسنل پرابلم سالونگ گروپس. اب دیز گروپس could be formed to solve those problems which are not very difficult in life. وہ کوئی بہت لائف تھریٹننگ نہیں ہوتے, لیکن وہ اکیلے ڈیل کرنا ان کے ساتھ مشکل ہوتا ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ کیسے پرابلم سالونگ جو ہے وہ کیسے کی جائے, جیسے کہ ایگزسٹینشیل کرائسس ہے, ریٹائرمنٹ کے قریب ایک خوف ہے جو انسان پر سوار ہوتا ہے, تو آپ پھر ایک گروپ کی شکل میں اس سلسلے میں بات کر سکتے ہیں. سو ہاؤ ٹو سالو دا پرابلم آف ایگزسٹینشیلزم, اور پھر آپ میننگ لیسنس ان لائف, یا پھر ریٹائرمنٹ ایشوز. سو یو کوڈ سالو پرابلم relevant to various issues. Third thing is psychotherapy and personality reconstruction group. That is mainly related with major problems جو mental health کے ہو سکتے ہیں, اور زیادہ تر اس میں psychotherapy کا element جو ہے وہ ہمیں dominant نظر آتا ہے, because you are trying to reconstruct the personality of the person. تو آپ نے یہ دیکھا تھا کہ ہمیں کاؤنسلنگ میں اور سائیکو تھراپی میں ڈفرنس بھی یہ ہے کہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ آپ کے آلریڈی جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہے ان کو انرچ کرنے کی کوشش کرتی ہے, اینڈ دا کاؤنسلنگ ٹرائز ٹو امپاور دا پرسن. ایز کمپیئر ٹو دیٹ, ان سائیکو تھراپی دا میجر ایمفسس از آن ریکنسٹرکشن آف دا پرسنالٹی. دا فورتھ تھنگ از ٹاسک آر ورک گروپس. یہ عام طور پر ایسی صورتحال میں ہوتے ہیں جبکہ ہماری کوئی پرٹیکولر گولس ہوتی ہیں, اینڈ وی وانٹ ٹو اٹین سرٹن گولس, اور we want to get practice in some particular کوئی بھی اسٹرینگتھ, جس میں کوئی اسٹرینگتھ ہم حاصل کرنا چاہیں, کوئی چیز سیکھنا چاہیں, تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس کروائی جائے. اب بہت قسم کی جو ٹاسک فورسز بنتی ہیں کوئی کام کرنے کے لیے, جیسے کوئی مینول بنانے کے لیے, جیسے یہ DSM-4 بنا ہے تو اس کے لیے بھی ٹاسک فورس بنائی گئی تھی. تو ٹاسک فورس کو جو پہلے آپ گروپ بنا کر لیکچر دیں گے, یہ بھی اسی زمرے میں آ سکتا ہے. سملرلی اب اسکولز میں, کالجز میں سم ٹائم ورک کمیٹیز بنتی ہیں کہ آپ نے یہ والی گول اچیو کرنی ہے. یو آر پریپیئرنگ اے ریسرچ مینول فار دا ہیلپ آف دا اسٹاف اینڈ اسٹوڈینٹس. تو وہ ریسرچ مینول جو آپ نے بنانا ہے اس کے اوپر آپ کو گروپس دے دیے جائیں کہ واٹ آر دا تھنگز دیٹ یو شیل کیپ ان یور مائنڈ وین یو ول بی ڈیولپنگ سچ مینول, اینڈ سو آن. اسی طرح سے ریسرچ میٹنگز کمیٹیز ہو سکتی ہیں جن میں پہلے بیسک اورینٹیشن آپ کو دی جاتی ہے. سو بیسیکلی پرپس ان گروپس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ ایک فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو جو اس میں حصہ لے رہے ہیں. Now the next topic is traditional and historical groups. اس کے بارے میں پہلے میں نے بات کی تھی کہ جب فارمل گروپس نہیں بنے تھے, even then there were some traditional groups working. اور وہ کون کون سے گروپس ہیں, let's see that. First one is T groups. اب T سے مراد ہے ٹریننگ. So the first T groups conducted at the National Training Laboratories in Bethel, Maine in 1947. So they were based actually in USA. اور USA میں وہ 1947 میں ان کا آغاز ہوا تھا,
اور یہ ٹی گروپ سے مراد ہے ٹریننگ. آپ کو کسی پرٹیکولر ڈائریکشن میں ٹریننگ دی جاتی ہے اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورک گروپس کے ساتھ سملر ہیں. اب یہ جو ٹی گروپس ہیں اور جو اگلا گروپ جس کی میں بات اب کرنے جا رہی ہوں دیٹ از انکاؤنٹر گروپس. یہ انکاؤنٹر گروپس اور ٹی گروپس جو ہیں وہ اب اس طرح سے یوز نہیں ہوتے ایز دے ور پریویسلی اینڈ ٹریڈیشنلی یوزڈ. اب اس کے یوز میں کافی فرق آ چکا ہے, لیکن اس کے بعد جو میں گروپس ڈسکس کروں گی وہ سارے اسی فارم میں یوز ہوتے ہیں جیسے کہ پہلے ان کا استعمال کیا جاتا تھا. سو ایز فار ایز انکاؤنٹر گروپس آر کنسرنڈ, انکاؤنٹر گروپس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پیپل وڈ ہیو انکاؤنٹر آف ایچ ادر. They will be meeting with each other in group situation. They will be sitting and standing very close to each other. The purpose is to get experience of other people. اور اس کی جو بیسک فلسفی یہ ہے کہ you get catharsis, you are expressing yourself, اور یہ کافی ایک heightened state sometime ہوتی ہے of your expression کی. اور you meet with each other and then you state whatever you want to say and then you may be sitting or standing very close to other people in a group form. اب تیسرا گروپ ہے گروپ میراتھن. That concept was initially developed by Stoller and Batch in 1960. اور یہ جو گروپ میراتھن ہے یہ اب تک اسی فارم میں یوز ہوتا ہے. یہ that is an extended one session group. عام طور پر 8, 10, 12 گھنٹے even 20-24 hours پر بھی یہ کنسسٹ کر سکتا ہے اور that is on extended hours. اور پرپس اس کا یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ریڈیوس یور ڈیفینسز. جو کچھ آپ نہیں کہہ سکتے نارمل حالات میں ناؤ یو ول بی شیئرنگ دیٹ. تو اس میں کافی اپنا ایکسپریشن آپ دیتے ہیں, اپنے دل کی بات کہتے ہیں اور اس میں آپ کو اسی جو ہے وہ ایک ہچکچاہٹ سے نجات پانی ہوتی ہے کہ جو آپ ڈیفیکلٹی فیل کرتے ہیں کہ آئی کین ناٹ ایکسپریس اباؤٹ مائی سیلف. دا نیکسٹ ٹیکنیک از سائیکو ڈراما وچ واز used by Moreno and in late 1940s جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا اس کا آغاز ہوا تھا. سائیکو ڈراما جو ہے وہ بیسیکلی دیٹ واز ڈیولپڈ بائی مورینو. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ سائیکو ڈراما میں آپ نے ڈراما کرنا ہوتا ہے. اب ڈراما کس طرح سے کرنا ہوتا ہے؟ دا کلائنٹ ول سرو ایز دا ایکٹر اور جو ڈائریکٹر ہے وہ کاؤنسلر ہوگا جو کہ اس سارے ڈرامے کو رن کرے گا. اور جو ڈرامے کے باقی کردار ہیں دے ول بی پلیڈ بائی ادر کلائنٹس ہو ول بی کالڈ آگزیلری ایگوز. اور وہ سارے کریکٹرز کا رول وہ کریں گے. اور جب پھر کلائنٹ چینج ہوگا تو obviously the client could also become auxiliary ego. اور اس کے علاوہ جو آڈینس ہے وہ اس کے علاوہ جو اس وقت وہاں پہ موجود تھراپسٹ ہیں, کاؤنسلرز ہیں, they could work as audience. اس کا پرپس ہوتا ہے کتھارسس اور آپ اپنی لائف کے ان پہلوؤں پر پریکٹس کر سکیں جو کہ آپ کو عام زندگی میں صحیح طریقے سے کرنے کا موقع نہیں ملتا. And then we also will be talking about another group that is called self-help اور سپورٹ گروپس. سیلف ہیلپ اور سپورٹ گروپس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے, ویسے وہ سملر ہیں. سیلف ہیلپ گروپس آر اسٹیبلشڈ ان فیکٹ ٹو شیئر اینڈ ڈسکس کامن پرابلمس. اب کامن پرابلمس کے بعد ایک اور ضروری چیز جو ہے سیلف ہیلپ گروپس میں وہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ اسینشیل دیٹ اے فارملی ٹرینڈ پرسن ول بی ایکچولی ورکنگ آن دا گروپس. ضروری نہیں ہے کہ ایک پروفیشنل کاؤنسلر ہو, آپ میں سے ہی کوئی شخص جس کو کوئی ایکسپیرینس ہو اس سے ملتا جلتا وہ گروپ فارم کر سکتا ہے. جیسے محلے کے گروپس ہوتے ہیں اور جو سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے یہ پرابلم بہت اپنی زندگی میں خاص لگا تو میں اپنے جیسے ملتے جلتے لوگ کو ڈھونڈوں اور ان کے ساتھ گروپ قائم کروں. جیسے ریٹائرمنٹ کا خوف اور اسی طرح کی ملتی جلتی صورتحال, جیسے کہ مجھے یہ لگتا ہے میری لائف جو ہے وہ میننگ لیس ہے تو پھر میں اسی طرح کی اپنی فرینڈز جو ہیں ان کو اکٹھا کروں because I have this experience and I know what I feel, so I can encourage also to share that with me. As compared to that, support groups would have similar problems of same problems, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ that could be run by some professional organization جیسے Alcoholics Anonymous کا آپ نے شاید نام سنا ہو. اس میں substance abuse کے جو لوگ ہیں ان کو وہ رن کرتی ہے, اس گروپ کو چلاتی ہے وہ آرگنائزیشن اور اسی طرح کے لوگ اس میں مل کر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. سملرلی اندر پروفیشنل آرگنائزیشن از ویٹ واچرز. تو اس میں ایسے لوگ who have problem regarding their weight, they could be participate. So let's review what we have discussed today. We talked about group approaches in counseling.
And first of all, we talked about the place of groups in counseling. And we also discussed that in what kind of situations group therapy could be more effective. کون سے کلائنٹس ہیں جن کے ساتھ گروپ اپروچ زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل آپ کو ہوموجینس کلائنٹس لینے چاہیے. سملرلی جو ہے وہ اس کی سچویشن کیسی ہو, کمرہ آرام دہ ہو, جس طرح سے باقی فزیکل سیٹنگز ہوتی ہیں کاؤنسلنگ کی. اور ہر طرح کے ایج گروپس جو ہیں ان کو آپ لے سکتے ہیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ عام طور پر ہوموجینس گروپس لیے جائیں. اور اس کے بڑے فوائد جو ہیں وہ ہم نے یہ دیکھے کہ اس سے ٹائم کی بچت ہوتی ہے, لوگ ایک دوسرے سے انٹرپرسنل سپورٹ حاصل کرتے ہیں, اور اس سے ان کا کتھارسس جو ہے وہ بھی پاسبل ہوتا ہے. اینڈ دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف گروپس, اور اس سلسلے میں ہم نے سائیکو ایجوکیشنل گروپس کی بات کی جن کا بنیادی پرپس جو ہے وہ گائیڈنس اور ایجوکیشنل پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. دا سیکنڈ کائنڈ آف گروپس آر وچ آر انٹرپرسنل ریلیٹڈ پرابلم سالونگ گروپس, جس میں پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اپنے کامن پرابلم کو جس کو آپ خود حل نہ کر سکتے ہوں لوگوں کی ہیلپ کے ساتھ حل کریں. اینڈ دین سائیکو تھراپی اینڈ پرسنالٹی ریکنسٹرکشن گروپ جن کا زیادہ تر سائیکو تھراپی میں یوز ہوتا ہے. اینڈ دین فائنلی ایز فار ایز ٹائپس آف گروپس آر کنسرنڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ ٹاسک اور ورک گروپس. تو آخری ٹاپک جو ہم نے آج ڈسکس کیا وہ یہ تھا کہ ہسٹوریکل گروپس کون سے ہیں, ٹریڈیشنل گروپس. آج کل تو جیسے بھی گروپ تھراپی یوز ہوتی ہے وہ ایک اور بات ہے, لیکن ٹریڈیشنلی ہمیں کون کون سے گروپس نظر آتے ہیں. ان دس ڈائمینشن وی ٹاکڈ اباؤٹ ٹی گروپس, انکاؤنٹر گروپس, میراتھن گروپس, اینڈ دین سائیکو ڈراما, سیلف ہیلپ اینڈ سپورٹ گروپس. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.